जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह में बाकायदा दूसरे सेगमेंट का हम आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज है बुध का दिन और बुध के रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं हम सबके फेवरेट हाजीदीन मोहम्मद साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह कितना वसी करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लफ़ाज़ नहीं है। माशाल्लाह, आपको हम मुस्कुराती सुबह में वेलकम कहते हैं। जी, हमारी भी दुआ मुस्कुराते रहें, सारी दुनिया सारी कायनात हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, खुशहाल रहे, हर तकलीफ बीमारी से निजात रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और अक्सर बेशतर जब हर बुध को हम लोग बात कर रहे होते हैं, लोग जो फैज़याब होते हैं हाजी साहब से, वो यहाँ पर आके बताते हैं कि उन्होंने इलाज करवाया और वो फैज़याब हुए। ऐसे ही कुछ मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कुछ टाइम पहले हाजी साहब के पास गई और वहाँ पर जाके अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हो गई। हमारे साथ हैं ज़रीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़रीना? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, इनकी साहबजादियों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। पहले जो है वो बैठी हुई हैं हाइका। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। हाइका का माइक कहाँ गया? अस्सलाम वालेकुम बोलो। वालेकुम सलाम। कैसी है हाइका? माशाल्लाह। हाइका के बाद है इनकी दूसरी बहन अलीज़ा। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा, कैसी हैं आप? अच्छा, दोनों के जो है वो माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उन दोनों ने कहा कि वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब, एक वो दिल खराश किस्सा, एक वो वाकया जो आप मेरे साथ ब्रेक से पहले शेयर कर रहे थे, पहले उस पर आते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी कौम से एक इल्तिजा करता हूँ कि खुदा के लिए जो हम सस्ते के चक्कर में फंसते हैं ना, हम तबाह बर्बाद होते हैं। बेशक, चाहे वो स्टॉल सियासी हो या रफ़ाई लोगों का हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ आपके लिए बेहतर हो। ठीक है। रमज़ानुल मुबारक में 22वें रमज़ान को मेरी वालदा की बरसी होती है और ईद के दूसरे मेरे बाबा जानी की होती है। मैं 22वें रमज़ान को दोनों की बरसी एक साथ कर लेता हूँ। उसके लिए जो इख्तिमाम मेरे बस में हो सकता है वो करता हूँ। दुराजी में ज़ुबैदा मेडिकल से जो रोड आता है सिलानी चौक की तरफ, ज़ुबैदा से कोई मरखाज से कोई 200 गज़ के फासले के पर एक सियासी और रफ़ाई जमात है, उसका स्टॉल लगा हुआ था। उसमें गोश्त जो है तो वो बाज़ार के रेट से 200 रुपये कम और आटा बाज़ार के रेट से 200 रुपये कम था। ठीक है। 5 किलो का आटा उससे, यानी कि बाज़ार में रेट बहुत बड़े थे, तो ये तो उससे वो उन्होंने बैनर लगाया था कि इस महंगाई के दौर में आपकी मदद के लिए हमने आटा इतने का किया और गोश्त इतने का किया। ठीक है। तो मैंने सोचा कि बाज़ार से मुझे गोश्त तो लेना ही है, तो यहाँ से ले लूँगा तो बेहतर होगा। ठीक है। उनसे मैंने 8-9 किलो गोश्त लिया, ले जाके घर जाके रखा, तो मालूम है कि 1 घंटे के बाद उसमें से तो तकरीबन 2.5 किलो पानी निकल के अलग हो गया। वो गोश्त में पानी भरा हुआ था इंजेक्शन से के ज़रिए। अल्लाह अकबर। चलें जी, वो पानी अलग हो गया। अलग होने के बाद रमज़ान मुबारक की बात कर रहा हूँ जी, पानी अलग हुआ, उसके बाद थैली में रखा था हमने। वो गोश्त जो है ना फ्रिज में रखने के बाद में पकवान सेंटर भेज दिया। 6 घंटे के बाद वहाँ से फ़ोन आ रहा है पकवान वाले का कि हमारा सिलेंडर बड़ा वाला खाली हो चुका है, आधे घंटे में गोश्त पकता है। ये 6 घंटे गुजर गए, गोश्त गलने का नाम नहीं ले रहा, हम क्या करें? मैंने कहा तुम बिरयानी बना के भेज दो भाई, लोग चावल खा लेंगे, गोश्त छोड़ देंगे। बिरयानी बन के आई, लोगों ने चावल खाए, गोश्त नहीं खा सके, गोश्त गला ही नहीं था। आप देखें वो कितने बूढ़े जानवर होंगे, उनका क्या हाल होगा। जहाँ से बोला कि पपीता डाल दिया, वो पाउडर जो हमें नहीं डालना चाहिए, मैं वो भी डाल दी गलाने के लिए, लेकिन गोश्त टस से मस नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद जो आटा था, आटा जो उन्होंने दिया, वो आटा ला के देखा कि क्या कैशा अल्लामान अलाफीस 5 किलो आटे में से कम 2.5 किलो तो भूसी निकली। अल्लाह। और भूसी के साथ जो तने हैं गेहूँ के, जो उसकी डंडी होती है, वो साथ पिसी हुई थी। ओके। वो छानने के बाद उसमें यानी कि आधा आटा आधा भूसी और उसके तने निकाल के अलग किए। और रोटी इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन रिज़्क़ हमें खाना था, हमने वो इस्तेमाल किए, फेंका नहीं है। ठीक है। मैंने उनको पैगाम दिया कि मैं साथ चैनल्स पे, कई चैनल पे मैं प्रोग्राम करता हूँ, तो मैं कल आ रहा हूँ आपके पास और कल आपसे मुलाकात करता हूँ। उन्होंने बोला जी जो मालिक है मौलवी साहब आए नहीं है, हम तो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, हमें तो 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 1500 मिलती है। ठीक है। जब दूसरे दिन में गया तो वो स्टॉल गायब था। अच्छा। वो स्टॉल जो ना ख़त्म हो चुका था। ये मैं इसलिए बोल रहा, मैंने पूरी जगह बताई। वो इतनी बड़ी दाढ़ी है,
وہ ساتھ بیٹھے ہوئے پرچی بنا کے دیں رش، اتنا رش کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد جو انہیں سوکھی لوڈ ہو کے آتی تھی گوشت کی. دنیا پاگل ٹوٹ رہی ہے کہ گوشت جو انہیں 650 روپے کلو بازار میں کیا نام ہے وہ 900 ہے، تو یہاں 650 مل رہا ہے. دنیا ٹوٹ رہی ہے، لے کے جا رہی تھی، لیکن جو بھی لے کے گیا تھا میرے خیال سے کوئی نہیں پکا سکا وہ. بالکل ٹھیک ہے نا. اب 1 کلو گوشت تو گھر میں رکھ لیا تھا. میری میسز نے کافی کوشش کی، 6 7 8 گھنٹے بعد اس نے بھی ہار مان لی. پپیتا بھی ڈالا، سب کچھ کیا، اس نے بھی ہار مانی. اس نے بولا کہ حاجی صاحب معذرت چاہتی ہوں، آپ صرف اس کا شوربہ کھا لیں. اللہ اکبر. یہ بات میں نے اس لیے کہ جو یہ اسٹور لگاتے ہیں، جو سیاسی تنظیم ہوتی ہے یا اسی کے جو رفائی ادارے ہوتے ہیں، ان کو اتنا شرم تو آ جانا چاہیے کہ وہ عوام کو کیا دے رہے ہیں. تکلیف ہے، خوشی نہیں ہے. یہ جو الفاظ کہہ رہا ہوں میں خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تکلیف سے کہہ رہا ہوں. میں نے ان بات شرم کی ہے. اتنا شرم آ جانا چاہیے کہ وہ عوام کو کیا کھلا رہے ہیں. ایک طرف آپ بینر لگاتے ہیں اس مہنگائی کی دور میں ہم آپ کے لیے کام کریں، دوسری طرف عوام کو وہ چیز دے رہے ہیں جو وہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہے، اور اذیت میں مبتلا کر دیا کہ گھر پہ جا کے اگر آپ پکا رہے ہیں تو وہ پکے نہیں دے رہا. کہکشان جب اس کو تسلے میں ڈالا، اس میں سے اتنا پانی نکالا، 2-2.5 لیٹر پانی اس میں سے پھینکا، تو گوشت بچا کتنا؟ آدھا گوشت تو پانی میں ہی چلا گیا. آپ بتا رہا ہوں نا، تمام گوشت میں انہوں نے سرنج کے ذریعے پانی بھرا ہوا تھا. پورا گوشت یوں ایسے پلپلا یوں ہو رہا تھا، وہ پانی سے 2 کے ٹانگ رہے تھے. اللہ اکبر. اب یہ ہمارا نامہ مال رہ گیا ہمارے سیاسی تنظیموں کا یا رفائی تنظیموں کا، کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن وہ سیاسی جماعت بھی ہے اور رفائی کام بھی کرتی ہے، نام کسی کا نہیں لے رہا، بالکل، لیکن تکلیف پہنچی ہے. بالکل. جس طرح میرے ساتھ ہوا تو ایک میں تو نہیں لیا نا، آپ نے بھی لیا، اس نے بھی لیا، اس نے لیا، جتنے لوگوں نے لیا، سب کے ساتھ حشر یہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور عوام جو ہے وہ بیوقوف بن جاتی ہے یہ یوٹیلیٹی سٹورز اور سستے بازاروں کے چکر میں کہ وہاں سے سستا ملے گا. لوٹ کے آتی ہے، وہ چیزیں ملتی ہیں جو استعمال کے قابل نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کیا چیز نہیں ہے؟ استعمال کے قابل نہیں ہے. بالکل بالکل. اس لیے میں نے یہ بات کی ہے. تو میں ایک اصلاحات کے طور پہ میں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ، مجھے آپ نے کسی اور نے سنایا نہیں ہے، یہ میں نے خود بھگتا ہوا ہے. اس لیے میں اپنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کے ایک دفعہ اللہ کا خوف کر لیں، ایک دفعہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بس وہ کچھ نہیں کہوں گا. بالکل. بہت اچھی آپ نے ہمیں اصلاح کے لیے بات بتائی، اور لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے تمام بازار آپ جائیں تو سب سوچ سمجھ کے جو ہے کوئی اشیاء خریدیں اپنے گھر کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے سستے کے چکر میں خرید رہے ہیں اور اپنے گھر جا کر آپ پریشان ہو جائیں الٹا. بڑھتے ہیں ہم زرینہ کی جانب. خرید بھی لیں اور تمہارے کام کی بھی نہ ہو. ہاں، چیز بھی لیں اور وہ آپ کے کام کی بھی نہ ہو. بڑھتے ہیں زرینہ کی جانب. زرینہ، کیا پرابلم تھی آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ رسولی کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. میں حاجی صاحب کے پاس گئی، ان سے علاج کروایا، دم درود بھی کروایا. ٹھیک ہے. آپ کو رسولی کا پرابلم تھا، یوٹرس میں آپ کے رسولی تھی، اور آپ جو ہے رمضانوں میں حاجی صاحب کے پاس جی رمضان سے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اب آپ بالکل ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. آپ نے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرایا؟ جی الٹرا ساؤنڈ کروایا. تو اب رسولی نہیں ہے؟ نہیں. ماشاءاللہ. تو یہ تین سے 2 مہینے میں ماشاءاللہ. دیکھیں کہکشاں، ایک تو یہ کہ لوگ محنت کرتے ہیں، ایمانداری کرتے ہیں. ہاں، جو نہیں کھانا، جو کھانا ہے وہ تو کامیابی کی دلیل ہے. بالکل. دبا کے ہر چیز کھانی ہے اور بولو شفا بھی چاہیے، ملتی ہے لیکن ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہم اس شادی کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. جی. اس میں ڈاکٹر بلند اقبال کا بہترین کردار ہے. ماشاءاللہ. قابل قدر، قابل احترام اور قابل تعریف شخص ہے ڈاکٹر بلند اقبال، جو اس میٹرو ٹی وی پہ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹی وی میں ہوتے ہیں. جی. اوپر نہیں، ٹی وی کے اندر ہوتے ہیں. جی 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 بالکل. ایک صاحب نے میرے پاس علاج شروع کیا اپنے بچے کا. وہ خود اسپیشلسٹ ہے. اس کا بچہ نا مسلس کی جو پرابلم تھی تو اس میں آ گیا، تو وہ آ کے علاج کرانا شروع کیا. علاج شروع ہوا تو بچہ کافی بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلے تو اس نے مفت میں دوائی مانگی. میں نے کہا مفتی دوائی نہیں بھائی، معاف کرنا. بولا کچھ. میں نے کہا 5% کو رعایت کر دو. اس کے بعد جب بچہ ٹھیک ہوا تو اس نے کیا کیا، پرہیز چھوڑ کے اپنا میڈیکل اسٹارٹ کر دیا. پرہیز چھوڑ کے اسے تمام چیز جو منع تھی سب کھلانا شروع کر دی. بچے میں پھر طباع خرابی آنا شروع ہوئی. میں نے کہا یار یہ بچہ ٹھیک ہو چکا ہے، میں بات زرینہ کی کر رہا ہوں اور عام مریض ہی کر رہا ہوں، لیکن تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ بولا یار تیری بات تھوڑی مانوں گا. یہ کیا پنچایت ہے تمہاری یار کہ کیا نام اس کو کہنا ہے، میں ریڈ میٹ نہیں کھلاؤ، اس کو رائس نہیں کھلاؤ، اس کو پراٹھا نہ کھلاؤ، یہ تو سب کھائے گا. یہ نہیں کھائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کھائے گا، یہ نہیں ہو جائے. میں نے کہا معافی چاہتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں. بولا آپ کیسے علاج نہیں کرو؟ تم جانتے نہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں تو پورے پاکستان کی بینڈ بجا دوں گا.
ٹھیک ہے. تو میں نے برنس سے میں نے کہا کہ یہ صورتحال ہے, اس طرح کا نام ہے بندہ. تو بولا کہ کوئی بات نہیں, بولا کہ میں میٹرو بھی جاؤں گا, میں فون بھی کروں گا. بولا حاجی صاحب آنے دیں. بلند کی اس بات کو میں ہمیشہ سب کے سامنے کوٹ کرتا ہوں. اس نے بولا فکر نہیں کر حاجی صاحب, یہ یقین کر لو کہ ہمارے چینل کے علاوہ بھی کراچی کے چینل 4 گھنٹے آپ کے نام پہ چلیں گے. ماشاءاللہ. دیکھو ایسا واقعہ نہیں وقت نہیں آیا, لیکن بلند کی عزت و قدر میں بہت اضافہ ہوا کہ وہ برے وقت میں کھڑے ہونے والا شخص ہے. نو ڈاؤٹ. ٹھیک بالکل ہے. ایسے ہی. آپ صورتحال یہ ہوئی کہ وہ صاحب نے کہ ان کو فنون کیا تو انہوں نے اٹھا کے ان کی طبیعت صاف کرتی. ہاں. وہ ٹھیک ٹھاک صاف کی, اچھا اتنی صافی کہ صفائی کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. اچھا. صفائی کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. اب وہ بچہ جس کا نیچے میں تھا واپس وہاں چلا گیا. اللہ. اب آپ کو وجہ مثال ہے کہ سر وہ فلانے صاحب کا بچہ تھا, اس کی دوائی میں نے کہا گیٹ سے باہر دوائی نہیں ہے. جس کو اپنی اولاد کی علاج ہی نہیں چاہیے, علاج نہیں چاہیے, اسے اپنی مرضی کرنی تو اپنی مرضی کا علاج کرو, خود کرو. بالکل. میں تو نہیں کر سکتا نا. اگر میرا علاج آپ کرو گی تو میرے مطابق کرو گی. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اگر اس نے علاج کیا تو میرے مطابق کیا, جو میں نے کہا تھا وہ کیا. دیکھیں ہمارے پاس ہزاروں ڈاکٹروں کا علاج ہوا, حکیموں کے علاج ہوئے, عام آدمی کا علاج ہوا. اگر میں بیمار ہوں میں بھی کسی ڈاکٹر پاس جاتا ہوں. بالکل. کہ مجھے نہیں پتا میری شفا کہاں لکھی ہے, لیکن آپ کے پاس بھی دلیل نہیں کہاں شفا ہے. بالکل. 2 جگہ 10 جگہ جاؤ گی, یہاں شفا وہاں سے مل جائے گی آپ کو. بے شک. یہ بند ناریل ہے, اللہ کو پتہ ہے. بے شک. بہت ٹھیک ہے نا. اچھی بات کیا. تو اس کے بعد یہ صاحب 1-2 مہینے محنت کرتے رہے کہ سنا, بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ بچہ پیرالائز ہو چکا. مجھے دکھ ہوا, تکلیف پہنچی, اچھا نہیں لگا مجھے. لیکن اس کی بربادی کرنے والا کون ہے؟ اس کا باپ. دیکھیں ہمارے پاس ڈاکٹرس آتے ہیں, آ کے جو اپنا علاج کرواتے ہیں وہ میرے مطابق چلتے ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر کوثر کی مثال میں شاہ پہ سامنے رکھتا ہوں. بالکل. ڈاکٹر شاہ. ڈاکٹر کوثر کی گھٹنے خراب تھے, علاج کروایا, دوائی کھائی. وہ کر سکتی کہ میں تو بھائی 60 سال کی عورت ہوں, میں تو اتنا 40 سال کا تجربہ ہے میرا فلانا. نہیں, علاج کروایا, آج اپنی زندگی میں مزے کر رہی ہے. پھر ڈاکٹر شاہ کی بات کرتا ہوں میں, پین شفا کی. وہ شخص کو میں ہمیشہ کے لیے کہتا ہوں اتنا عظیم انسان میں نے میڈیکل میں نہیں دیکھا. ایک ڈاکٹر باسط جے پی میں سے تھے, جناح اسپتال میں. اگر وہ میری بات سن رہے, میرے پاس اس کا تھا پتہ نمبر نہیں ہے. جناح اسپتال میں نیورو سرجیکل وارڈ میں تھے 97. اچھا. اگر اس تک میری آواز پہنچے تو وہ کہیں سے مجھ کا نمبر ملے, اس شخص سے میں ملنا چاہتا ہوں کہ وہ عظیم ترین ڈاکٹر باسط تھا. جناح ہاسپٹل 16 نمبر وارڈ, نیورو سرجیکل وارڈ, اس سے میرا واسطہ پڑا. اب وہ عظیم ترین انسان. اس طرح ڈاکٹر شاہ صاحب ہیں. اس نے آ کے سیدھی بات کی, میں بھی ڈاکٹر, میری بیٹی ڈاکٹر, لیکن بچی آٹوزم میں, اس کے علاج چاہیے. آج وہ بچی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آٹوزم ہے. ماشاءاللہ. تو وہ عام بچوں کے اسکول میں ٹاپ کر رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ نانی نانا اور ماں باپ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اگر وہ محنت نہ کرتے کیا کبھی ایسا ہوتا؟ بالکل. ایک تو اسے محنت کی تو یہ حال ہے, دوسرے نے اپنی مرضی کی, اس کا وہ حال ہے. بالکل. اب آتے ہیں زرینہ کی طرف آتے ہیں. جی. ہزاروں عورتوں کی بکانے میں بچے دانی میں رسولیاں تھیں, ایک نہیں پورے گچھے بھی تھے. اللہ نے شفا دی, وہ ٹھیک ہوئے, بالکل اپنی زندگی میں آ چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن جو میرے لیے جو نئی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ 5-7 سال کی بچی کی جو یوٹرس میں رسولیاں آتی ہیں, اللہ اکبر, ان کا بھی انہوں نے علاج کروایا ہے. اس طریقے سے جو بڑی عورتوں کی ہوتی ہے سب ہوتا ہے الحمدللہ, اللہ شفا دیتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں جو جڑی بوٹیاں دیتا ہوں تو ان میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. بالکل. کلام الہی میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. میری جو سجو کوشش ہے وہ مریض کو شفا ملتی ہے, اور مریض محنت کرتا ہے, وہ اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے. بے شک. تو یہ چیزیں بہت کام کیے ہیں, لیکن سوال اتنا ہی ہے کہ آپ اپنی مرضی نہ کریں. بالکل. اور حاجی صاحب جو آپ نے قصہ سنایا ان موصوف کا جن کے بیٹے کا ساتھ مسئلہ تھا, خود بھی وہ اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہی تھے, اور انہوں نے مطلب اگر ایک ڈاکٹر علاج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے ہی اپنی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے علاج کرتے ہیں. بڑے اسپیشلسٹ ہیں, اپنا کلینک بھی ہے, ساتھ گورنمنٹ جاب بھی بتایا میں وہاں بھی ہے, اور ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں. 2.5-3 لاکھ اس کی زبانی روزانہ میں لیتا ہوں. لیکن جہاں انسان پہ غرور آ جائے, تکبر آ جائے, وہ لے ڈوبتا ہے. بالکل. بے شک. بے شک. برا نہیں ماننا, یہ سچ ہے. یہ بالکل سچ ہے حاجی صاحب, آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں, بالکل بجا کہہ رہے ہیں. غرور کا سر ہمیشہ نیچے رہتا ہے, عاجزی ہمیشہ عروج پہ رہتی ہے. بے شک. اللہ پاک کو عروج زوال جو ہے اللہ پاک فوراً سے لے آتے ہیں اگر جو ہے آپ کے اندر تکبر آ جائے تو. یہ بات بالکل درست کی آپ نے, اور اس بات کے ساتھ ساتھ یہاں پر لگاتے ہیں بریک. ہم لوگ جاتے ہیں بریک کی جانب, آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराते सुबह बढ़ते हैं। हाजी साहब की जानिब, हाजी साहब ज़रीरा ने माशाल्लाह 2 महीने इलाज करवाया, परहेज़ भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटल फैज़याब हो गई हैं। इनकी तरह और भी बहुत से लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, दम दुरूद के लिए ही, दुआए कार्ड के लिए ही, या फिर वैसे इलाज के लिए, तो आपका एड्रेस एक दफ़ा बता दीजिए। कहकशां मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चढ़ूंगी 7 सैलानी वाले, हम दोनों की गली में, साथ ही गली है। सैलानी से 50 कदम आगे जाएँ, क्रिस्टल व्यू बिल्डिंग है, वो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है अल-हाज अख़ुंज़ादीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएँ। रोज़ाना का टाइम सुबह 11 से रात 8 का, इतवार के दिन सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम आ जाएँ। आने वाला 2 बोतलें पानी भरी हुई लेके आए, और दर्द वाला दर्द की हालत में आए, और बुखार वाला बुखार की हालत में आए। बिल्कुल पेन किलर खा के मत जाइएगा। अगर आप पेन किलर खा के जाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा। आपकी बात सुन के खातून आई थी, अच्छा, बिल्कुल यही अल्फाज थे ओके, कि दर्द वाला दर्द की हालत में आए। वो आई, उसे बड़ी छठी की तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, साथ उसको पकड़े लेके आए, मुश्किल से बेचारी चल के आई, उसको साथ कंधे पे से हाथ रख के लेकर चीखें, और वासी मुस्कुराती दौड़ती हो गई। माशाल्लाह। कहने लगी ये जो आप कहकशां कहते हैं ना, तो वो गलत नहीं कहते। बिल्कुल हम आप लोगों के लिए ही कहते हैं कि अगर आप तकलीफ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 सेकंड में जब हाजी साहब कार्ड करते हैं और आप पे दम करते हैं, तो 2 सेकंड हाजी साहब कहते हैं बहुत लंबा टाइम होता है, और उसमें आप शिफायाब हो जाते हैं। जो उस वक्त की आपकी एक तकलीफ होती है ना, उससे आपको फौरन निजात मिलती है। हाजी साहब एडीएम नेचुरल ऑफिशियल्स और एडीएम नेचुरल हर्ब्स के बारे में बताइए। आपके 2 यूट्यूब चैनल हैं और अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, एडीएम नेचुरल हर्ब्स जो है ना, जड़ी बूटियाँ और इलाज के हवाले से, उसमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं, चाहे वो दिमाग के दर्द की, आँखें, नाक, गला, सीना, फेफड़े, और जो भी गुर्दे हैं, या क्या नाम है, मोरों के मसले, घुटने, टांगे, टखने, जितने सब उसके अंदर उसका इलाज बताया जाता है, उसका हल बताया जाता है, ताकि जो चीज़ें उनके पास घर में मौजूद हैं वो उनसे इलाज कर सकें। और जो एडीएम नेचुरल्स ऑफिशियल है, उसमें इस्लाह का प्रोग्राम है। वो लोग, वो वाक़यात जो मेरी ज़िंदगी में गुजर चुके हैं, चाहे वो 20 साल पहले गुजरे हैं, या 40 साल पहले गुजरे हैं, या 45 साल पहले गुजरे हैं, लेकिन उससे इस्लाह हो सकती है। उस इस्लाह के हवाले से उस प्रोग्राम कर रहे होते हैं एडीएम नेचुरल्स ऑफिशियल के हवाले से, कि उसमें ईमान और ईमानदारी के नाम से प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह। उसमें ये होता है कि ईमानदार इंसान जो है वो कहाँ तक पहुँचता है, लेकिन कभी कभी अभी जो इसके बाद जो प्रोग्राम शुरू हुआ, ईमानदार इंसान का ज़वाल भी इसके बाद शुरू हुआ। ओके। वो ईमानदार तो ज़रूर है, लेकिन उसको ज़वाल, उसको ईमानदारी पसंद नहीं करते हैं। पहले हमने जो प्रोग्राम किया है उस शख्स पे किया जो एक चौकीदार से कंपनी के डायरेक्टर बना, सिर्फ ईमानदारी पे। माशाल्लाह। और अब जो उसका एक किसी और का जो है कि वो इतना ईमानदार है कि वो कहीं एक पैसे की हेरा फेरी नहीं, लेकिन उसकी ज़बान सख्त है। अच्छा। सच बोलता है, वो सच कहीं खपता नहीं है। उसको हर जगह से दर बदर कर दिया जाता है। बेलाखिर जब कोई शख्स जिसके लिए वो सच बोल रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, उससे झूठ बोलने वाले तबाह बर्बाद कर देते हैं, तब याद आता है कि फलाना शख्स जो था वो सच कह रहा था। माशाल्लाह। ठीक है ना। ऐसे आपके इससे ड्रामों में काम करता है। अगर ऐसे वाक़यात मेरे सामने अगर दे दिए जाएँ, तो मेरे ख्याल से इससे पहले ड्रामे इस तरह कभी नहीं बनोगे, जो अगर उसको लोगों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल कर लिया। बेशक बेशक, बिल्कुल। समझे ना। तो इसमें इंसान की बका सलामती भी है, इसके शफा के लिए भी है, और इस्लाह के लिए भी। दोनों प्रोग्राम किए एडीएम नेचुरल्स ऑफिशियल इस्लाह के लिए। ठीक है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन काम करके चले गए, जैसे मैंने उसमें 3 लोगों की मिसाल दी है, कि एक तारक बागपति साहब है, उस वक्त सनी गारमेंट थी, वो इंसान नहीं है, फरिश्ता है। दूसरा रशीद साहब हैं, ईस्टर्न आर्ट एंड क्राफ्ट कंपनी का नाम था। और तीसरा यासीन साहब हैं। इन्होंने कभी ज़िंदगी मजदूर को मजदूर नहीं समझा, उनको अपने ज़िंदगी हिस्सा समझा। माशाल्लाह। कभी भी कोई नहीं कह सकता कि ये मालक है, सब पर दुख दर्द का ख्याल रखे। इसलिए हमने एडीएम नेचर जो ऑफिशियल है उस पर ये प्रोग्राम रखा है। जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो मालकान अच्छे हैं, जो अपने मुलाजमीन को अपने बच्चों की तरह रखते हैं, वो उनके लिए कि वो कितना ख्याल रखते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो मारते हैं लात गेट से बाहर, उनका भी प्रोग्राम मेरे पास अभी है। जैसे मैंने भी 45 साल इंडस्ट्री चलाई, कारोबार की है, मेरे पास वो एक ख़जाना है जी। आपके पास तो बहुत सी कहानियाँ होंगी। बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मुझमें आगे प्रोग्राम करना है कि तौबा। हमारे माशरे में कोई शख्स गुनाह कर ले, चाहे मर्द करे औरत करे, तो उसकी जान नहीं छूटती। बिल्कुल। लेकिन जब वो अल्लाह से तौबा कर लेता है,
اللہ سے معاف کرتا ہے، لیکن انسان معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو یہ چیزیں کبھی اگر کوئی شخص اس کو ڈرامائی شکل میں اگر لے تو شاید ممکن معاشرے میں اصلاح کا کوئی راستہ نکل آئے۔ بے شک بہت اچھا پیغام، بہت اچھی بات آپ نے کی حاجی صاحب۔ اب جو بچے دماغی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، آٹزم کا شکار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بہت سے دماغی مسائل ہوتے ہیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ ان سب چیزوں کا علاج ہے جو کہ میڈیکل میں ناقابل علاج چیزیں ہیں۔ آئیے ہم آپ کے زبانی سنتے ہیں ان سب کیونکہ شاید میڈیکل میں بہت سی ناقابل علاج ہیں۔ آپ کے پاس آرٹسٹک بچہ ہے، اس کا علاج میں آج تک میڈیکل میں دیکھا کہ وہ شفا پا کے ہو۔ سی پی چائلڈ جو بچے ہیں جو جسمانی معذور ہیں وہ لیٹے رہتے ہیں، یا کبھی کبھار کوئی بیٹھتا بھی ہے لیکن اس کی زندگی سے آگے نہیں چلتی، عمر بڑھتی ہے، سائز بڑھتا ہے، قد بڑھتا ہے، لیکن اس کی تکلیف جہاں وہ وہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب قابل علاج ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارے پاس 1000 کا بچوں کا علاج ہو چکا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے دل کے مریض جو ہیں بچے جن میں دل میں پیدائشی سوراخ ہے، 1 سوراخ ہے، 2 سوراخ ہیں، الحمدللہ بغیر آپریشن کے سب کچھ سوراخ بند ہوئے، وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ جن کا دل اپنی سائز سے بڑھ چکا ہے، ڈبل ہو چکا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو چکے ہیں۔ چھوٹے ہو گئے، شیلنگ ہو گئے، وہ بھی ٹھیک ہوئے۔ وال بند ہیں، وہ بغیر آپریشن کے ٹھیک ہوئے۔ شریانے بند ہیں، بغیر آپریشن کے ٹھیک ہوئے۔ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ علاج موجود ہے، اس میں پرہیز کرنا پڑتا ہے اور دوائی کھانی پڑتی ہے۔ بے شک۔ اور مسلمان ہے تو اس کو کلام الہی پڑھنی لازمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر غیر مسلم ہے تو ہم تو پڑھ کے دے ہی رہے ہوتے ہیں، جو پانی آتا ہے اسی وقت پڑھ کے اسی وقت ہم واپس کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور زرینہ نے کیا کیا جو ہے وہ احتیاط کی اور کیا کیا پرہیز کیا جس کی وجہ سے یہ ماشاءاللہ ٹوٹلی فٹ اینڈ فائن ہے؟ زرینہ کی زبانی جانتے ہیں۔ زرینہ ایک بہت ہی پیارا سا مسکرا کر ہمیں دیکھ رہی ہے، لیکن مسکرانا نہیں ہے زرینہ، آپ نے بتانا ہے، بتائیے جی کیا پرہیز کیا تھا؟ جو حاجی صاحب پرہیز بتاتے تھے سب پرہیز کرتی تھی یا کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کوتاہی، تھوڑی بہت چوری کر لیتی تھی؟ ویسے ان کی شکل دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بولیں گی کہ تھوڑا تھوڑا پرہیز کرتی تھی اور تھوڑی تھوڑی کہیں نہ کہیں کوتاہی کرتی تھی۔ ایسے ہی ہے نا؟ نظریں بتا رہی ہیں نیت خراب ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ جس طریقے سے وہ پرہیز کی بات پر پہلے انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا اور وہ مسکرائی، وہیں سے ہی مجھے شک ہو گیا تھا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو اچھا ماشاءاللہ پرہیز بھی پراپر انہوں نے نہیں کیا اور پھر بھی حاجی صاحب شفاعت اللہ کے اختیار میں، لیکن انہوں نے کوشش تو کی ہے، بے شک آتی رہی، دم کراتی رہی، کاٹ کرواتی رہی اور الحمدللہ سارا کو ٹھیک ہوتا رہا۔ یہ دوسرے لوگوں کو دیکھتی رہی، وہ لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی شفا مل رہی ہے، روتے چیختے ہی باتیں ہنسے مسکراتے جا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ نے جب ڈاکٹر کو دکھایا ہوگا تو ڈاکٹر نے تو بولا ہوگا یہ ریموو ہوگی، جی آپریشن ہوگا، آپریشن۔ اور آپ ڈر گئی ہوں گی آپریشن کے نام سے کہ آپریشن وغیرہ سب دماغ میں ایک وہ چیز نہیں، آتی ہے۔ دوائیاں بھی بتائی تھی انہوں نے، میڈیسن کہا تھا ان سے بھی ختم ہو جاتی ہیں اگر اس کا پراپر علاج کیا، ہاں وہ بھی کھائی ہیں 3 مہینے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حاجی صاحب کی دوائی اور روحانی علاج بھی دونوں کیا ہے۔ اوکے ماشاءاللہ۔ دیکھیں نا، وہاں دوائی 3 مہینے کھائی اور یہاں پر 2 مہینے علاج کرایا، تو دونوں میں ڈفرینس ہے 1 مہینے کا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کی جو طبیعت میں بہتری ہے، جس طرح ماشاءاللہ وہ بات کر رہی ہیں، ان کی شکل دیکھ کر ہی آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پرسکون زندگی گزار رہی ہیں۔ تو اگر آپ بھی پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ مسئلہ آخر ہے کیا، تو آپ جو ہے اگر روحانی علاج بھی کروانا چاہتے ہیں تو حاجی صاحب کے پاس آ جائیے۔ اگر آپ کو جسمانی علاج کرانا ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے جو آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ میرے دل کا کوئی مسئلہ ہے یا مجھے شوگر ہے یا مجھے بلڈ پریشر ہے اور دیگر بہت سے مسائل ہوتے ہیں، کینسر پیشنٹس بھی حاجی صاحب کے پاس آتے ہیں اور آ کے شفا یاب ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے ایک یاد ہے، ایک محترمہ آئی تھیں یہاں پر جن کو پیٹ کا کینسر تھا اور وہ 4th اسٹیج پہ، لاسٹ اسٹیج پہ آئی تھی۔ حاجی صاحب ان کے کیا حالات ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس ہے، ساری زندگی معاملے دیکھیں، یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ بے شک میں آپ کوشش کر سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں، پرہیز کرا سکتے ہیں، لیکن اختیارات سب اللہ کے پاس ہیں، بے شک میرے آپ کے پاس ہی کسی پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بھی وہ معلومات دیتی نہیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ پیٹ نیچے سب کچھ صحیح، فرسٹ کلاس، اتنے بڑے بڑے پیٹ لے کے آتے ہیں، ایسے پکڑ کے آتے ہیں، بڑی اذیت میں آتے ہیں۔ وہ خاص طور پہ ہیپاٹائٹس سی سے جب کینسر میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ معاملہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اللہ بالکل ہلدی کی طرح جسم ہوتا ہے، ناخن پیلے، آنکھیں پیلے، جسم پورا پیلا، پیشاب کیا نام ہے کیچڑ نکل رہا ہے، پیلا سب جیسے کہ ہلدی نکلتی ہے، اور پھر پیٹ اتنا ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جو چیزیں میں نے بتائی تھیں
تو پہلے بھی ہمارے پاس مریضوں کا وہ ہوا تو اس کا معاملہ صاحب ہے. ابھی ہمارے پاس شاید کل میں نے بلند صاحب کو میں نے ایک کلپ بھیجا تھا, وہ شاید آج میرے خیال سے نہیں چلا, تو انہوں نے کہا کہ میں لگوا دیتا ہوں, شاید مجھ سے بھول ہو گئی ہے کہ جیسے کڈنی پیشنٹ میرے پاس آیا, وہ لڑکا خود لیب کا نام ہے ٹیکنیشین ہے, اچھا لیب ٹیکنیشین ہے, اس کا کریٹین 10 پہ پہنچ گیا. اوکے. تو باقی اور کچھ بہت کچھ خراب ہو گیا, ڈاکٹر نے بولا فوراً ڈالاسس پہ, پتہ نہیں کس نے اس کو بھیجا, میرے پاس آ کے علاج کروایا الحمدللہ 10 دن بعد. وہ کیونکہ اس کو لیب ٹیکنیشین کو پرابلم تھوڑی ہے تو خود چیک کرنا سارا, بالکل اس نے کیا تو وہ کیا نام ہے 10 سے 2 پہ آ گیا, اب 2 سے بھی کم آ گیا. ماشاء اللہ. تو اب وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ہے, جب آیا تھا اتنی بھیانک شکل تھی کہ استغفر اللہ, جیسے کہ ہوائیں اڑی ہوں, چہرہ اڑا. اب وہ کل ماشاء اللہ کے دم کرا کے گیا ہو اور اب اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس ہے ماشاء اللہ. میں دیکھیں ڈاکٹر شاہ کی تعریف کیوں کرتا ہوں, اس نے جتنے لوگ بھیجے میرے رب نے معجزہ کیا. اب اس نے ایک شخص کو بھیجا, اس کے ڈائلسس ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر شاہ کی بات کر, جی جی, پین شفا. اس کا علاج ہوا, اس کے گردے آج ماشاء اللہ کئی سال ہو گئے, اس کو ڈائلسس ہوتی ہے پر گردے کام کر رہے ہیں, پورے کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. دیکھیں اس میں میری خوبی نہیں ہے, خوبی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. سبحان میں اللہ. دعا کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, پڑھنے کے لیے دیتا ہوں, دعائی دے دیتا ہوں, باقی اختیارات اللہ کے پاس ہے. ہاں دعا ساری کائنات کے لیے ہوتی ہے, بے شک. ہر زندہ چیز کے لیے دعا ہوتی ہے. فرشتہ تمام مخلوقات کی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ نے جو میری ذمہ داری رکھی تو وہ میں پوری کروں. ماشاء اللہ. کیوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ میری التجا قبول کر لے تو ساری کائنات, ہر انسان کو شفا مل جائے, سب کی روزی کو شفا ہو جائے, سب میں امن امان ہو جائے, پاکستان کے زاری باتیں اندرونی بڑی دشمن ختم ہو جائیں. پاکستان کی دعا کہ دنیا کے سب سے امیر ملک, سب سے بڑا ملک, سب سے طاقتور ملک صرف اسلام پاکستان. آمین. یہ ہمیشہ میری پاکستان کے لیے ہر قدم قدم میں دعا رہتی ہے. ماشاء اللہ, آمین ثم آمین. حاجی صاحب یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی جانے, آپ لوگوں نے کہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. اور تھوڑی دیر پہلے جو حاجی صاحب جن بھائی کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ فیضیاب ہوئے اور الحمدللہ وہ اب ٹھیک ہے, آئیے ہم سب مل کر ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں. میرا نام داؤد ہے اور میں کیا بولتے ہیں ابھی میرا لیب ٹیکنیشین ہوں ایڈوانس لیب میں, اور میں قاری صاحب کے پاس رہتا ہے پیشنٹ ہوں اور تقریباً 2-3 سال سے. تو پہلے جو میرا ٹریٹمنٹ تھا وہ کم سے کم 2.3 تھا, صحیح میرا علاج بھی چل رہا تھا. تو بیچ میں میں نے اپنا کیمپ کر دیا تھا, تقریباً 1 سال ہو گیا میں نے بیچ میں کیمپ کر دیا تھا. تو پھر مجھے میرے جاننے والے نے بتایا کہ ایک قاری صاحب ہے جو ہم کرتے ہیں, انشاءاللہ اللہ پاک کلام میں طاقت ہے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو مجھے تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا ہے میں قاری صاحب کے پاس آ رہا ہوں. تو میں نے جب قاری صاحب کے پاس آیا تھا تو اس ٹائم میرا جو ٹائم تھا وہ تھا 10 پوائنٹ کچھ, مطلب 10.4 یا 10.85 ایسے کچھ تھا. تو پھر اس کے کچھ دن بعد 4-5 دن بعد میں نے دوبارہ ٹیسٹ کیا تو ایڈوانس لیب میں ہوتا ہوں, لیب ٹیکنیشین ہوں. تو وہاں میں جب ٹیسٹ کروایا تو میرا ٹائم 4 دن بعد آیا 2 پوائنٹ کچھ آیا. تو الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان میں کرم ہوا ہے اور بہت ہی بہتری آئی ہے رپورٹ میں, کیونکہ 10 پوائنٹ جو ہے کافی زیادہ تھا اور 4 دن میں 2 پوائنٹ کا آ جانا اتنا, یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بے شک ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ کر سکتا ہے. جی ناظرین, آپ لوگوں نے دیکھا یہ بھائی کس طرح سے فیضیاب ہوئے, انہی کا ذکر کر رہے تھے. حاجی صاحب ان کو ڈائلسس کا مسئلہ تھا نا جو آپ نے بتایا, یہ میرے پاس کسی کی ریفرنس سے آئے, ٹھیک ہے, کسی نے بھیجا ہے, شاید وہ بھی بھیجنے والا ڈاکٹر یا کوئی اور ہے, مجھے یہ یاد نہیں ہے. تو اس کو ڈائلسس کے لیے بھیجا کہ آپ اپنا ڈائلسس کریں کہ آپ کا جو ہے نا آپ کی کڈنی نے کام کرنا چھوڑ دیا, آپ کڈنی فیلئر ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ میرے پاس آ کے علاج شروع کیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے 10 دن بعد, خود ٹیکنیشین لیب ٹیکنیشین ہے, اس 7 دن یہی کام کرتے رہتے ہیں. بالکل. تو 10 دن بعد چیک کیا تو معلوم ہوا تو وہ تو 2 پہ آ گیا, پھر اس سے بھی کم ہو گیا. تو پھر ڈاکٹر نے پوچھا, بولا یار تم نے کیا کیا؟ اس نے بولا جی اس حاجی صاحب سے علاج کروایا. اس کے بعد پھر اس کو ایک کے ساتھ اور لوگ آئے, ایک ہے بیٹا جو وہ ڈائلسس بھی چل رہا ہے, ایک دوسرا بندہ جو ہے اس کو لے کے آیا تھا, اور اس کے بندے کی اپنی خود بھی پروسٹیٹ کی پرابلم ہے, غدود کی بات ہے کہ اس نے بتایا کہ چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے میں 1 گھنٹہ واش روم میں بیٹھتا ہوں, 2 قطرے آتے ہیں لیکن اتنی اذیت سے آتے ہیں, جلن سے آتے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا. تو میں نے بتایا اپنے علاج کر لو, ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں
بات آپ سے میں نے کی ہے کہ کہکشاں غدود کی بیماری قابل علاج ہے. وہ پیشاب روک کے آتا ہے, مشکلات ہوتی ہے, لیکن یہ قابل علاج مرض ہے. ایسا نہیں کہ علاج نہیں, لیکن جو کچھ میں نے سیکھا میں آپ سے کچھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, شاید آپ کی زندگی میں تھوڑا سا تجربے میں اضافہ ہو. جی حاجی صاحب پلیز کیجیے. جب ہم دوسری باتیں کرتے ہیں دل کی, دماغ کی, آٹزم کی, تو وہاں پر غدود کا میں تو واقعہ بتا دیتا ہوں. میرے پاس جو لوگ آئے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے وہ اذیت ناقابل برداشت ہے. آپ بتاؤ کہ ایک 60 سال کے 50 سال کے بندے نے پروسٹیٹ کا آپریشن کرا لیا, اب اس کا پیشاب نہیں رک رہا. اوکے. پیشاب نہیں رک رہا اگر وہ ٹخنوں سے بہہ رہا ہے. وہ بیچارہ پیمپر پہ کے چل رہا ہے, لیکن وہ بھی فیل ہو گیا کہ اس سے جانے کا کام کرنے میں مشکلات ہوتی ہے. اب وہ کتنے دن میں چینج کرے گا؟ آخر میں جو ڈاکٹر کے پاس میں بولا بھی اس میں جا کے وال لگا لو, اور وال بند کر دو, جب واش روم جاؤ جا کے تو وہاں جا کے وال کھول کے پیشاب کر لو, اور دھو کے پھر وال بند کر دو, وال لگا دو. وہ رو کے بولتے ہیں یار کہ اس سے بہتر پہلے تھے, اس سے بہتر تکلیف تھی, لیکن یہ کام نہیں تھا. بالکل. اذیت میں کچھ لوگ اپنے آپ ہی کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں. حاجی صاحب بڑھتے ہیں ہم دعائے کارڈ کی جانب, وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین, دنیا جہان میں, کائنات میں جو بھی لوگ ہمیں جہاں دیکھ رہے ہیں, کہیں ان کو تکلیف ہے, ایک ہاتھ وہاں رکھیں, ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں, انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا. جی حاجی صاحب. جس کو جہاں تکلیف ہے ہاتھ رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں, بیماریاں, جن جادو, مشکل پریشانیاں ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان و اسلام ساری کائنات میں غالب ہو, ساری کائنات, ہر انسان, ہر ملک اسلام پاکستان تاج ہو. جادو کرنے کرانے والے مرجوم دل میں پڑھ جن پہ جادو کو جنات موکلا دیں, سب ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. اللہ سب کی روزی کشاد ہو, سب کی بیماری جادو ختم. آمین ثم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو. سب کی تکلیف بیماری, جن جادو, مشکل پریشانیاں ختم ہو, فرش اشتر تمام شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو. جزاک اللہ. یہ چیز ہمارے ایڈین نیچرلز ہرب جو یوٹیوب چینل ہے اس میں موجود ہے. جس کو بھی جہاں بھی تکلیف ہے 24 گھنٹے یہ اپنے سامنے پروگرام لگا لیں, اسے بار بار استعمال کریں, آپ کو شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ. حاجی صاحب یہاں پر ٹائم ہو گیا پروگرام کا ختم. آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ. حاجی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, یہاں پر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دی. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.